अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान, MJ TV और मेरे साथ जुल्करनैन इकबाल। आज बड़े ख़ास मेहमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी, साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और मौलवी मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलवी महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये तीनों मेहमान सुप्रीम कोर्ट बार के नौ मुंतखब सदर हारून रशीद से मुलाकात और उनको मुबारकबाद देने आए थे। और आज इन तीनों मेहमानों की अहमियत इसलिए भी है कि ये तीनों मारूफ सियासतदान जो हैं हाल ही में PTI की क़यादत शाह महमूद कुरैशी से जेल में बल्कि अस्पताल में उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जनरेट हुई और सवालात भी उठे कि कोई नया इनिशिएटिव है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब आपसे ही जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली जो मुलाकात आपकी हुई शाह महमूद कुरैशी से उसका कैसे आपको ख्याल आया और आप क्यों समझते हैं कि जो काम PTI की पूरी क़यादत नहीं कर पा रही वो काम आप जो हैं चंद सियासतदान वो कर सकते हैं, और आखिर वो मकसद है क्या, वो काम है क्या जो आप करने जा रहे हैं? ये मकसद इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल टर्मोइल है और 2 साल से हम देख रहे हैं कि ये पहली बात तो ये है कि ये जो PTI की मौजूदा लीडरशिप है इसको तो हम कोई PTI की लीडरशिप नहीं समझते। ये तो इधर उधर से इकट्ठे करके लोग जो हैं वो लगा दिए हैं और किसी की 6 टोटल पॉलिटिक्स ही किसी की 10 महीने की है, किसी की 12 महीने की है, कोई पनामा में वकील था, कोई किधर था। तो ये सारी तो इधर उधर से भानमती का कुनबा है। इनके तो बस में नहीं था कि इमरान खान को या PTI को कोई रिलीफ दिला सकें। हम ये समझते हैं कि जो असल लीडरशिप है PTI की वो है जो जेलों में बंद है, कोट लखपत में है, बाकी जगहों पे है, और वो लोग जो हैं उनको इन्होंने बिल्कुल ही भुला दिया है। और पहली बात यह है कि शाह साहब से ये कोई मेरी पहली मुलाकात नहीं थी, इमरान इस्माइल साहब की, महमूद मौलवी साहब की भी पहली मुलाकात नहीं थी मेरी उनसे। चूँकि वो इधर हैं, मेरी 4-5-6 मुलाकातें हो चुकी हैं। इमरान साहब की, महमूद मौलवी साहब की 2-3 हो चुकी हैं। और सिर्फ शाह साहब से भी हम नहीं मिले, हम एजाज चौधरी साहब से भी मिले हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स कैद हैं कोट लखपत में, हम उनसे भी मिले हैं। और मकसद हमारा एग्जैक्टली ये था कि जो एजेंडा कोट लखपत के इन असीरान ने दिया था 5 फरवरी 2025 को, जिसमें उन्होंने ख़त लिखा था अडयाला जेल में और कहा था कि एंगेजमेंट की ज़रूरत है, टेम्परेचर नीचे करने की ज़रूरत है, वो एजेंडा जो है वो रिवाइव किया जाए। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो हम जो एजेंडा जो इन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, एजाज चौधरी साहब ने, महमूद रशीद साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने और उमर चीमा ने जो सेट किया था, हम उसी को ही आगे बढ़ाने के लिए मिले थे। ठीक है, इमरान इस्माइल साहब आप क्या समझते हैं कि जेल के अंदर जो असली क़यादत है, जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है, तो आप लोग जेल से बाहर हैं और बज़ाहिर तो आप लोग बड़े सुकून में हैं, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाए? देखिए, हमने हमारी कोशिश तो ये अव्वल कोशिश ये है कि जो सियासी टेम्परेचर्स हैं इसको डाउन किया जाए, क्योंकि इस टेम्परेचर में या जो इस वक्त की जो जारियाना सियासत है, जो PTI जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में गई हुई है डायरेक्ट हेड ऑन एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ सींग फंसाए हुए हैं, उससे कोई रिलीफ तो PTI को नहीं मिलता नज़र आ रहा किसी सूरत भी। अगर तो PTI को एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए जो पीपल्स पार्टी, PMLN को और दूसरी दीगर जमातों को अवेलेबल है, तो ये रिलीफ तो इसी सूरत में मिल सकता है कि हम टेबल पर बैठ के डिस्कशन करें। इमरान खान खुद हर दफ़ा इस चीज़ के हामी रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए ही मसाइल का हल निकलता है। जंगों के बाद भी तालिबान और अमेरिका को टेबल पर बिठाने में इमरान खान की कोशिश रही। आज हम गज़ा में देख रहे हैं, वहाँ पे इतने लाखों लोग कत्ल होने के बाद टेबल पर बैठने। तो हमारा तो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा तो नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों साइड से टेम्परेचर्स कम हो और एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और मुल्क में एक सियासत करने की एक खुली फजा सबको अवेलेबल है। आपके लिए आपको भी जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है वो मुज़ाकरात करके ही मिला है? नहीं, हमें कौन सा रिलीफ मिल गया, हमारे केसेस अभी भी चल रहे हैं, ECL पे मौजूद हैं, हम अपने हिस्से की भुगत रहे हैं। अगर आपकी ख्वाहिश है जेल में डलवाना तो डलवा नहीं, ये बात जी। अच्छा, महमूद मौलवी साहब, कहा यह जाता है कि मतलब एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जी सियासतदान आपस में डायलॉग करें, हुकूमत से मुज़ाकरात करें। अब एक वज़ीर आला वज़ीर आज़म को कहता है, मुबारकबाद देने के लिए कॉल की जाती है कि जी मैं जेल के बाहर खड़ूँ, मेरी मुलाकात करवा दूँ। कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ। तो जो इतने बाइख्तियार नहीं है, और जब मुज़ाकरात दोनों की जमातों के शुरू हुए थे पार्लियामेंट के अंदर,
کمیٹیاں بنی تھیں, اس میں بھی خود حکومت نے پریس کانفرنس کی کہ جی اگلی ملاقات ان کی عمران خان صاحب سے ہوگی, یہ ہدایات لے کے آئیں گے, پھر ہم اگلی نشست ہوگی. وہ ایک ملاقات تک جیل میں کروا نہیں سکتے, ان سے مذاکرات کر کے ٹائم ضائع کرنا نہیں ہے, یا پھر کیا ہے یہ؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ملاقات تو وہ کروا سکتے ہیں, کچھ ایگو ایشوز ہیں دونوں پارٹیز میں, اور جب تک وہ ایگوز ایشوز نیچے, جس کو بولتے ہیں نا پریشر, نیچے نہیں آئے گا تو یہی چیز ہوگی. دیکھیں یہ ملاقات کرانا تو بہت آسان کام ہے, مگر یہ جب ایگوز ایشو دونوں پارٹی میں کہوں گا, دیکھیں وہ اگر کہتے ہیں کہ جی ہم چڑھائی کر دیں گے اسلام آباد پہ, تو آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ جواب کیا دیں گے؟ دیکھیں ہم اسی لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لے کے, یہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے, ورکرز کے مفاد میں بھی نہیں ہے, اور عوام کے مفاد میں نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ مزید جو ہے وائلنس کی طرف جائے گا, تو اس میں نقصان کس کو ہوگا؟ عوام کو, جس میں ہمارے ورکرز بھی ہیں, ہمارے لیڈرز بھی ہیں, اور اکنامی کو افیکٹ ہوگا. ٹیبل پہ بیٹھ کے جو چیزیں حل ہوگی وہ کبھی بھی سڑک پہ حل نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں نا کون سے جو ہے ایشوز سڑک پہ حل ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے دھرنا 2017 کا نہیں دیکھا, اس کے بعد حل ہوا؟ دیکھیں پی ایم ایل نے دھرنا دے کے دیکھ لیا, پیپلز پارٹی نے بھی سڑک پہ لے کے آ کے دیکھ. تو ہم اپنے ہسٹری سے سبق لیں, اور میرے خیال سے بیٹھے. آج آپ دیکھیں ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب نے خط لکھ دیا نا, آپ دیکھیں نا, تو اتنے سالوں کے بعد کراچی میں اتنا خون خرابہ ہوا, اتنی جانیں گئے, اتنے اکنامی ایشوز ہوئے, اس کے بعد بھی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ. تو دیکھیں ہر چیز ٹیبل پہ ہوتا ہے. میں تو کہوں گا کہ بہترین حل یہ ہے کہ دیکھیں بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر چیزوں کو سٹ آؤٹ کریں, بنسبت ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں. میرا یہ بتائیں کہ عمران اسماعیل صاحب کہ آپ لوگ جب نکلے ہیں اب مذاکرات کے لیے, وہ سارے ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے, اس میں سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر جو سامنے نظر نہیں آ رہا لیکن اصل میں سب کو پتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, تو کیا ان لوگوں سے آپ نے رابطہ کیا ابھی تک کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, آپ کی تائید حاصل ہے ہمیں یا نہیں, یا سارا کچھ کرنے کے بعد جائیں گے ورنہ میں صفحہ پھاڑ دیں کہ نہیں جی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے, اپنا کام خود کریں؟ دیکھیں کہیں سے تو معاملہ شروع کرنا ہے نا. اگر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر لیں اور خان صاحب صفحہ پھاڑ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں میرے بات ہی ان سے کرنی ہے. نہیں ابھی تو خان صاحب بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ابھی تو وہ ایجیٹیشن کی سیاست میں ہے. تو ہمارا تو پروگرام یہ ہے کہ پہلے یہاں سے یہ ہمیں گرین سگنل مل جائے کہ یہ ٹیمپریچرز کم کرنے. دیکھیں ہم نے جتنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے اب تک ملاقاتیں کی ہیں, اور بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ بھی ہیں لوگ, پارلیمنٹیرینز بھی ہیں جن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ فارمولہ یہی ہے آگے بڑھنے کا, اگر خان صاحب اس پہ مان جائیں. تو ایون گورنمنٹ کے لوگ بھی ہم ملیں, گورنمنٹ کے لوگوں سے آج بھی ہماری ملاقاتیں بڑے امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ. کون کون سے کو خبر دے جائیں؟ وہ آپ کو مل جائے گی خبر جب ملاقات ہو جائے گی. تو ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ ٹیمپریچر نیچے آنے چاہیے. اور میں نے تو بلکہ ڈائریکٹ سوال ان کو یہ کیا کہ ٹیمپریچر اگر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کا نیچے آتا ہے تو آپ کا نقصان ہے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر نیچے آنے چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ سارے ادوار دیکھے ہیں اور اس میں جمہوریت کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. اگر ہم کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے ٹیمپریچر ریز کریں گے تو دوسرے کا بھی نقصان ہوگا. تو لہٰذا ہم سب کو مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے فہم و تفہیم سے ٹیمپریچرز کو نیچے لائیں, پھر انتخابی معرکہ جو ہے وہ انتخابی میدان میں لڑا جائے گا. جب آپ لوگ حکومت میں تھے, آپ خود وزیر اطلاعات تھے, اہم عہدوں پہ رہے ہیں, بعد میں وزیر قانون بھی رہے ہیں, تو کہا یہ جاتا تھا کہ جی آپ حکومت ہے, آپ پہل کریں اپوزیشن سے بات چیت میں. اب جو حکومت ہے کہ آپ ان سے بھی پہل کر انہیں کہیں گے کہ آپ پہلے پہل کریں, آپ کو سی بی ایم کریں, کوئی کسی جو لاہور جو کوٹ لکھپت جیل ہے کسی ایک آدھے کو رہا کریں تاکہ آپ کی نیک نیتی سامنے آئے. ذوالقرنین ٹمپریچر تو لو ہی حکومت نے کرنا ہے, دیکھو اپوزیشن نہیں کر سکتی. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اپوزیشن جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی نہ کرے, آپ نے کوئی سٹیک تو سسٹم میں چھوڑے نہیں اپوزیشن کے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب اپوزیشن کا کوئی سٹیک نہیں ہے سسٹم میں اور یہ بھی کہے کہ جی وہ بات بھی نہ کرے, تو یہ تو بڑا مشکل ہے. سو میرے خیال میں جو حکومت ہی کو محمود مولوی صاحب نے, عمران اسماعیل صاحب نے اور ہم نے گورنمنٹ کے جن لوگوں سے بات کی ہے ان کو ہم نے یہی ریکویسٹ کیا ہے کہ جی آپ کو ہی ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے پہلا سٹیپ لینا پڑے گا, تاکہ ہم دوسری طرف جو ہے کم از کم کوئی انسینٹیو تو کریٹ ہو نا. سٹیپ لینے پہ راضی ہیں ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اگلے. اچھا محمود صاحب یہ بتا دیں مولوی صاحب کہ اب تک جو چلیں آج کس سے ملنا ہے وہ تو بعد میں سامنے آ جائے گا, ابھی تک ملاقات کس کس سے ہوئی ہے؟ دیکھیے کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی. جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی نا, میں ایک آپ کو چیز واضح کر دوں, اسٹیبلشمنٹ ہر اس چیز کے لیے تیار ہوگی جو عوام اور ملک کے مفاد میں ہو. یہ صرف سوچ کا فرق ہے. یہ ہم سوچتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں ہر وہ چیز جو کہ ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں اسٹیبلشمنٹ اگری کرے گی ڈیفینیٹلی, وائی ناٹ. چودھری صاحب
آپ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ تو پی ٹی آئی کی اسیر قیادت سے رابطہ نہیں کر رہے بظاہر، آپ کا یہ اپنا ایک انیشیٹو ہے آپ کا، مگر آپ کے اس انیشیٹو سے ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ پیپل پارٹی کے اندر ایک تقسیم پیدا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر آپ ایک تقسیم پیدا کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی اس قیادت کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں جس قیادت کو عمران خان نے تعینات کیا ہے، تو آپ انڈائریکٹلی عمران خان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ متی کہ بندہ گروپنگ یا وہاں پہ ہوگی جہاں پہ کوئی چیز ہوگی، پی ٹی آئی تو ایگزسٹ نہیں کرتے، پی ٹی آئی تو 9 مئی اور 20 جون کے درمیان میں ختم کر دی گئی، اب تو عمران خان ہے اور عمران خان کا ووٹر ہے، تو جب یہ لوگ بات کرتے ہیں مائنس عمران خان یا وہ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں تو سیاست کی ABC کا نہیں پتہ۔ دیکھیں، جو کچھ بھی سلوشن ہونا ہے وہ عمران خان کو پلس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو لیڈرشپ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ویو ہوگا کہ یہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ہے، کوئی امپیکٹ نہیں ہے، نو ون نوز دیم۔ عمران خان نے ان کو تعینات کر کے بیوقوفی کی ہے۔ عمران خان صاحب نے بیوقوفی نہیں ہے، دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس، چیلنج کر رہے ہیں، دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس۔ عمران خان نے بزدار کو بھی لگایا تھا، محمود خان کو بھی لگایا تھا، آپ چپ تھے؟ نہیں، خیر چپ نہیں تھے، اب چپ ہیں کیونکہ اب اس وقت وہ باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن بس ہو گیا۔ لیکن میرے خیال میں عمران خان کی ایک شروٹ پولیٹیکل موو تھی۔ عمران خان پولیٹیشین ہے، کوئی NGO تو نہیں چلا رہے، لیکن بڑی انٹرسٹنگ پارٹی سے سارے بندے چھوڑ کے آپ بھی سیاست سے بریک لے کے ٹویٹ کر کے جب بندہ ہی کو نہیں چاہتا تو کس کو لگاتے پھر؟ اب آپ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے، بندے تو بڑے ہیں، بندے آپ کے پاس چھوڑ نہیں گئے نا، سب چھوڑ گئے یار لوگوں سر، اب سیاست سے بریک لے لیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھو یہ جو لوگ بریک کو نائل کر دیا گیا، باقی سارے جیل میں ڈال دیے، تو کیا کریں پھر؟ یہ بات آپ کی فواد چودھری صاحب، ایک میرا سوال ہے مولوی صاحب، آپ سے بھی ایک سوال ہے میرا۔ استقامت پاکستان پارٹی میں جب بنائی گئی تو بدقسمتی سے یہ پاکستان میں پچھلے 78 سال سے جو چلن آ رہا ہے چلا کہ وہ ایک رسے کے ساتھ باندھ کر اس کونٹے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے جی، وہاں پر سپیچز کروائی جاتی ہے، تقریریں کروائی جاتی ہیں، علی زیدی صاحب کر رہے ہوتے ہیں، عمران اسماعیل صاحب ابھی چلے کہ میں ان سے بھی پوچھتا کہ یہ تو کراچی جا کر وہ یونین کونسل کے جو چیئرمین تھے انہیں استقامت پاکستان پارٹی میں شامل کروا رہے تھے، آپ نے استقامت پاکستان پارٹی چھوڑ دی ہے؟ جی بالکل، میرے خیال سے بہت عرصہ ہو گیا میرے خیال سے استقامت پاکستان پارٹی کو چھوڑے ہوئے، میرے خیال سے آج کا نہیں۔ تو پھر اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ کس پارٹی میں، تو آپ پی ٹی آئی کے اندر کیسے آپ یہ پی ٹی آئی کو تو کہہ ہی نہیں رہے؟ میرا خیال آپ نے نہیں سنا، پہلے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر بہاف کے اوپر تو یہ انیشیٹو نہیں ہے، یہ تو ایک کنسرنڈ پاکستانیز کا انیشیٹو ہے۔ دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ کو، اگر آپ ساری ہم لوگ جو ہیں وہ ایک یہاں پہ اس وقت ایک الاؤ لگا ہوا ہے، لوگ تیلیاں لے کے ماچس لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جو ہی کو الاؤ نیچے جائے اس میں اور تیلیاں ڈال دیں اور بھڑک جائے۔ دیکھیں پرابلم کیا ہے، اب یہ آپ لوگ اور ہم لوگوں کی ایک پرابلم ہے، ہم پاکستان میں ہی ہم نے رہنا ہے، ہم پاکستان سے باہر ملک چھوڑ کے جا نہیں سکتے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ سب لوگ ہی اس کے اوپر اس ڈویژن میں ہی پڑ گئے اور یہ کہہ دیں کہ یہ بری یہ فلانا آپ پیچھے تم یہ تھے تم وہ تھے، کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی نے کو روڑیں گے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میری اور آپ کی اتنی لڑائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے تو ہم نے بات کیا کرنی ہے؟ ہم ایک کپ کافی کے اوپر چائے کے اوپر بیٹھ تو سکے نا، اتنا تو ماحول ہو نا۔ اچھا، آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو بھی اس ملک کی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت ہے۔ کیسے تاثر لیا؟ نہیں تو آپ جا کے انہی سے مل رہے ہیں، آپ نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بارے میں بات کی ہے؟ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ اپنی پالیسی واضح کریں۔ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا جو ہو رہا ہے یہ 54 سے ہو رہا ہے، وہ بھی پلیئر ہے۔ اچھا، جس طرح باقی پولیٹیشنز پلیئر ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر ایک 54 سے ایک پلیئر ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ ہم ایک دن میں یا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو جائے گا یا آپ کی ہو جائے گا، یہ اتنی ہونا۔ آپ اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو اس وقت ہو رہا ہے؟ نہیں، پاکستان میں یہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ خود کیا کہتے ہیں ہم سیاست کا حصہ نہیں ہے۔ آپ بتائیں مثبت ہے یا منفی ہے؟ یہ مثبت ہے یا منفی کردار ہے یہ بتائیں نا سر۔ کس چیز کا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول مثبت ہے یا منفی ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ کرنا کہ منفی ہے یا نہیں ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ پولیٹیشینز کا رول بڑا منفی ہے، کئی دفعہ ان کا رول بڑا منفی ہے۔ آخری سوال ہے، آپ کو کب تک امید ہے کہ کوئی مثبت نتائج نکل آئیں گے اور گورنمنٹ نے کوئی حامی بھری ہے کوئی پازیٹیو انیشیٹو لینے کی؟ انشاءاللہ
آپ دیکھیں گے اگلے 8-10 دنوں میں آپ دیکھیں گے کامیابیاں. مثلاً لاہور سے کوئی رہائی ہوگی یا کیا ہوگا؟ کچھ چھوٹا سا سی بی ایم بتائیں ہوگا کیا؟ دیکھتے ہیں نا ابھی کیا کرتے ہیں. ڈیفینیٹو نہیں ہے. جو بھی ہوگا اس کا کریڈٹ یہی لیں گے. یہ جو 243 کو جو 27ویں آئینی امینڈمنٹ لائی جائے ہمارے پاس ڈرافٹ ہی نہیں ہے. نہیں ابھی یہی آپ تھے نہیں ہم ابھی سپریم کورٹ پریزیڈنٹ سے یہی بات کر کے آئے ہیں کہ بھائی ڈرافٹ نماز پڑھ رہا تھا اس کو چھیڑا جو جا رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیف جو فیلڈ مارشل ہے سارے اختیارات یہ پاکستان میں جو اولڈ برٹش سسٹم تھا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے ڈرافٹ کا, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جو اولڈ برٹش سسٹم تھا جو چلا جنرل گل حسن تک وہ ریوائیو ہو رہا ہے اپیرنٹلی. مجھے پتہ اس پہ نہیں, آپ خوش ہیں؟ ابھی پتہ نہیں, ڈرافٹ آئے گا تو دیکھیں. اچھا چلے ناظرین, گفتگو آپ نے دیکھی فیصل فواد چودھری صاحب کی بھی, محمود مولوی صاحب کو بھی آپ نے سنا, عمران اسماعیل صاحب کو بھی سنا. کم وقت میں جتنے سوال ہو سکتے تھے کوشش کی ہے کہ وہ ان سے پوچھے جائیں. آپ کتنے ان سے متفق ہیں کتنا نہیں, کمنٹس میں اپنا اظہار کیجیے گا اپنی رائے کا. تب مگر تک نہیں آخر میں اپنی رائے ضرور دینا کہ آپ ان کے جوابات سے مطمئن ہیں یا نہیں, یہ بھی تو بتائیں نا. دیکھیے ابھی تک تو جو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ 10 دن میں نظر آئے گا, تو ہم بھی دیکھیں گے 10 دن میں کیا نظر آتا ہے, اس کے بعد ہی پھر آئے گی. لیکن فی الحال تو چیزیں گول مول ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.